सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ थे और आपको बताया था कि खान साहब आयका जिनेवा में है। खान साहब से पूछेंगे कि क्या मसरूफियत वहाँ पे रही और किस बारे में खान साहब ने वहाँ के कोई खुद भी बातचीत की या सुनते रहे, क्यों खान साहब थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को। बार साहब, जैसा वो आपसे कल भी बात हुई थी कि यहाँ पे जेनेवा के अंदर यूनाइटेड नेशन ऑफिस है, उसमें हकूक़ इंसानी कमीशन है, जो सोशल फोरम है, उसका एनुअल इजलास था, ये एनुअल मीटिंग है, ये 2 दिन का था, जिसमें पूरी दुनिया से एक नुमाइंदगी है जी। तो दूसरे ममालिक जो हैं उनके बाकायदा ऑफिशियल डेलीगेशन भी आए हुए हैं, और जो मशहूर एनजीओज हैं, ये जो एनजीओज अफोर्ड कर सकती हैं, जिन्होंने एनजीओज ने प्रैक्टिकली कोई बड़े काम किए हुए हैं, वो भी इसका हिस्सा है। पूरा जो यूनाइटेड नेशन का हॉल है यहाँ पे वो फुल है लोगों से, और उसमें हर रोज 2 इजलास होते हैं, एक पहला 10 से लेके 1 बजे तक, और उसके बाद फिर 3 बजे से लेके जो है शाम 6 बजे तक, जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि मौजू एजुकेशन है तो एजुकेशन के मुख्तलिफ जावियों से गुफ्तगू की जाती है, और जो बीच में दरमियान के वक्फे होते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ एनजीओज अपने सेमिनार मुनक़िद करती हैं अपने आप को मुतारफ कराने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि भाई जो यूनाइटेड नेशन के टीवी के ऊपर साथ नशर हो रही है, जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो इसलिए ये तमाम तर कार्रवाई जो है वो साथ लिख करके तो मुख्तलिफ तंजीमें अपने नाम भी पैदा कर रही हैं, अपनी वक्फियत भी बढ़ा रही हैं, अपने दायरा-ए-कार को बढ़ा रही हैं, अपने काम की जो स्पेस है उसको मुतारफ कराने के लिए हमने ये काम किए हुए हैं। तो इस लिहाज से वहां पर हर एक को मौका दिया है, लेकिन जिनकी पहले अनमेल्डिंग हुई भी है, जिन्होंने पहले से रजिस्टर करवाया गया, हर तकरीर जो है वो यूएनओ की तरफ से चेक की गई है, और हर तकरीर को जो है 3 मिनट के अंदर मखसूस कर दिए गए, तो वो इजलासात होते रहते हैं, उनको मुख्तलिफ पहलुओं से डिस्कशन होती रहती है। आपके इंटरेस्ट के लिए जो अहम बात यह है कि कल जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो पहली दफा इसमें हुई है। ये 17वां सालाना इजलास है, लेकिन एमटीए कह रहा हूँ, जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, इन्होंने पहली दफा अपने आप को यहाँ मुतारफ कराया है। इनका सेमिनार कल बड़ा भरपूर इसमें सेमिनार किया है, और ये भी स्पेशल एजुकेशन से मुताल्लिक था, और नेल्सन मंडेला की जो मशहूर फिक्रा है कि तालीम जो है वो एजुकेशन सबसे बड़ा पावरफुल हथियार है, तो यही इस मौजू के ऊपर इन्होंने यहाँ सेमिनार किया था, जिसके मुकर्रीन में एक तो फरीदा शहीद सिंह, ये स्पेशल रिपोर्टर है, पाकिस्तान में लंबा सा इन्होंने काम किया, तो बहुत बुरी हो गई है, लेकिन आजकल ये जो यूनाइटेड नेशन का वुमेन कमीशन है उसकी मेंबर है, तो राइट टू एजुकेशन इदारा है का, उसको भी हेड कर रही है। तो इन्होंने जो यूनाइटेड नेशन की या यूनिसेफ की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर बेस करके इसका जो सिचुएशन है दुनिया के अंदर तालीम की, स्कूलों की, बच्चों की, उसके फिगर्स वगैरह जो है तक उनकी तकरीर जो थी वो महदूद थी। इसी तरह जो डॉक्टर अजीज हफीज साहब हैं, ह्यूमैनिटी फर्स्ट के चेयरमैन, उन्होंने अपनी कारकर्दगी जो है ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने दुनिया के 62 ममालिक में जो काम किया है उनमें से खास काम जो है वो बयान किए और बताया कि भाई हम ये हमारी डायरेक्शन है और इस फील्ड में हम जो है काम कर रहे हैं, और जो एजुकेशन में हम काम कर रहे हैं उसको उन्होंने ज्यादा तफसील से बताया। इस तरह जो गैम्बिया के साबिक एम्बेसडर हैं और आजकल यूएनओ कमेटी के स्पेशल एजुकेशन की में के भी वो इस वक्त मेंबर है, और जो अफ्रीकन ममालिक ने जो यूनियन बनाई हुई है उसको साबिक सफीरों ने, उसके आजकल चेयरमैन है। उनका खिताब जो था वो स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी डिजिटल सिस्टम जो आ रहा है, इससे कैसे निज़ाम तालीम में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए, इस पर उनका लेक्चर था, और उन्होंने एक गाइडलाइन दी है कि भाई इन चीजों को भी कंसिडर किया जाना चाहिए आईटी ट्रेनिंग वगैरह के लिए। फिर उन्होंने जो उनके अपने मुल्क गैम्बिया के अंदर ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने स्कूल कायम किया, जिसमें 2000 मशहूर हाई स्कूल जिसमें 2500 तलबा पढ़ते हैं, उसका कुछ अहवाल बताया। इस तरह आईटी ट्रेनिंग सेंटर जो कायम किए हैं उनका हाल जो है वहां पर बयान किया। फिर एक चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, सोशल कल्चरल
رائٹ سیکشن کے مسٹر پرادیپ واگلا، یہ بھی ایک ایسوسیشن ہے جو ادارہ ہے یو این او کا، اس کے ہیڈ ہیں. انہوں نے بھی اپنی تقریر کے اندر جو اسکولوں پر حملے کیے جاتے ہیں، کلاس روموں پر حملے کیے جاتے ہیں، جو فزیکل ٹارچر بچوں کو کیا جاتا ہے اسکولوں کے اندر، اس حوالے سے انہوں نے اس کے فائدے، نقصان اور بعض تجاویز جو ہے دی ہے. اس طرح ستارہ عروج جو جنہوں نے انعامات جیتے تھے یا اے لیول 12 سال پہ کیا تھا، کافی مشہور ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس خطاب کیا اور ٹیچرز اور طلباء کے درمیان کس قسم کا تعلق قائم ہونا چاہیے اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. رؤف سانتھی صاحب تھے، یہ خود فلسطینی ہیں. انہوں نے جو فلسطین کی پچھلے 2 سال میں صورتحال رہی ہے، جو اسکولوں کی حالت ہے، جو بچوں کے جو ادارے ہیں، ہسپتالوں کی جو اس کا سچویشن ہے، وہ ساری وہاں کھل کر بیان کی، تصویریں بھی دکھائی، ویڈیوز بھی دکھائی، ویڈیوز صحیح جو سلائڈس جو ہیں اس سے انہوں نے ساری صورتحال کو واضح کیا اور لوگوں سے، این جی او سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے میں ہماری مدد کریں. اس طرح ایک مشہور لائر ہیں ہیومن رائٹس میں، مسز کاتھی ٹیکس، تو وہ انہوں نے جو ایجپٹ، عراق، جارڈن، لبنان، ترکی، یہاں پر جو 2.5 ملین بچے ڈسچارج ہوئے ہیں تعلیم سے، ان کی اس سے متعلق ایک رپورٹ پیش کی کہ ہر ملک میں سے کیا صورتحال ہے، اور اس بارے میں تجاویز کی بعد میں ڈسکشن وغیرہ ہوئی. کافی 2.25 گھنٹے کا سیشن تھا، کافی کامیاب سیشن تھا، اور ایم ٹی اے ہیومینٹی فرسٹ جو ہے وہ کافی کامیاب رہا ہے اس سیشن کو کرنے کے بعد انٹرنیشنل طور پر اپنے آپ کو متعارف کروانے کے لحاظ. باقی اس سیشن، پورے سیشن کی اگر آپ بات کریں تو اس میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ میں خود بھی پہلی دفعہ گیا تھا کہ 4 ایم ڈی کمیونٹی کے لوگوں نے یہاں خطاب کیا، اور کوئی پاکستانی تو مجھے نظر نہیں آیا، لیکن انڈینس بات، این جی اوز وغیرہ موجود تھی. اور ایک شازیہ عابد ہیں، ان کا تعلق اسٹوٹگارٹ سے ہے. انہوں نے بھی اپنے اسٹوٹگارٹ ایریا میں بعض نمایاں کامیاب کام کیے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوٹگارٹ شہر نے ان کو یہاں نامزد کیا تھا. ان کی طرف سے انہوں کو بھی تقریر کا موقع ملا مین پوڈیم کے اندر، سائٹ کے ایونٹس میں نہیں بلکہ جو مین پوڈیم تھے ان کے اندر انہوں نے تقریر کی. اسی طرح عافیہ منصور صاحبہ ہے جو ہمارے دوست ہیں، منصور لون صاحب منہائم میں، ان کی بیٹی ہیں. انہوں نے بھی 1-2 ایوارڈ وہاں پہ مقامی طور پر جیتے تھے منہائم میں. تو ان کی سوشل کاوشوں کے بنا پر منہائم سٹی نے ان کو اس کانفرنس کے لیے نامزد کیا تھا. انہوں نے بھی جو ہے وہاں تقریر کی اپنے ٹائم کے اوپر. ستارہ اکبر گروپ نے بھی مین تقریر کی، جو مین پینل میں شامل تھی. اس طرح محمود انور صاحب جو ہے ہیومینٹی فرسٹ کی طرف سے، انہوں نے بھی اس سیشن سے خطاب کیا. اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 افراد جو ہے اب جماعت احمدیہ تھے، انہوں نے اس سیشن سے خطاب کرنے کا موقع ملا اس کانفرنس سے. خاصا اور پاکستانی کتنے ہیں وہاں پہ؟ تقریباً کوئی تعداد بتا سکتے ہیں اندازن؟ میں اس کانفرنس میں مجھے کوئی نہیں ملا، میں تو تلاش کرتا رہا ہوں. پہلے دن کے پہلے سیشن میں جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے، پاکستان سفارتخانے کی طرف سے ایک دوست آئے تھے، انہوں نے تقریر کر کے چلے گئے، اس لیے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ تو مجھے اور کوئی پاکستانی وہاں نظر نہیں آیا. جن کے میں نے نام لیے ہیں ان سے ضرور ملاقات ہوئی ہے. ہاں، جو ایم ٹی کے جو ورلڈ فرسٹ کی ٹیم لندن سے آئی تھی، 4-5 افراد جنہوں نے انتظامی طور پہ ممکن ہے مدد کرنے کے لیے آئے ہوں، لیکن ہال کو پوری طرح تیار کیا ہوا تھا پہلے سے. تو سوائے حفیظ صاحب کے کسی نے ورلڈ فرسٹ کی طرف سے وہاں ڈسکشن میں حصہ نہیں لیا یا مین ہال میں نہیں آئے، وہ اپنے سیشن کو اٹینڈ کر کے تو وہیں سے چلے گئے. اس کے علاوہ کوئی پاکستانی میں نظر نہیں آیا. تو کیا وجہ خان صاحب؟ ہمارے تو سب سے بڑا مسئلہ ہی تعلیم کا ہے. آپ نے دیکھا جو حشر ہوا عوام کا، تو ہمارے کیوں نہیں پاکستانی گورنمنٹ یا کوئی جو بھی لوگ ہیں یہاں پہ یورپ میں اتنی بڑی تعداد میں، اٹلی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ہے، جرمنی میں ہے، ہر جگہ پہ ہے، تو اسپین میں ہے، تو کیا وجہ؟ کوئی دلچسپی نہیں کسی کو بھی ان چیزوں سے؟ عام طور پہ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہم اپنے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں، اپنے تک محدود رہتے ہیں. اب جن بچیوں کو میں نے نام لیے ہیں، انہوں نے کچھ کام اپنے علاقوں میں کر کے دکھایا، اپنے شہروں میں کام کر کے دکھایا، ان کو وہاں کی انتظامیہ نے نامزد کیا ہے. یہ کسی پاکستان کے بل بوتے پہ یا پاکستان سوسائٹی کسی کی مدد لے کے یہاں نہیں پہنچی،
یہاں تک ان کے مقامی شہروں کی انتظامیہ نے مانہائم نے اسٹوٹگارٹ میں جو آرگنائزیشن بنی ہے وہاں انہوں نے کوئی کام کر کے دکھائے ہیں, وہاں انعامات حاصل کیے ہیں, تو پھر ان کو سٹی نے یہاں نامزد کیا, اس طرح یہاں پہنچی. یہ جو گروس جسے کہتے ہیں گراس روٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. وہاں سے یہ اگر اب پورے جرمنی کے اندر پاکستانی بچے جو ہے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, اگر گراس روٹ پہ اس پر کام کیا جائے تو ایسے یقیناً بچے نکل آئیں گے جو اس انٹرنیشنل فیلڈ کے اندر آ کے دنیا کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو قیادت کا کام ہے کہ وہ اس ڈائریکشن کے اندر بھی سوچے اور لوگوں کو بکف کرے کہ وہ ان فیلڈوں کے اندر جائیں. جی ہاں صاحب, یہاں پہ انتظامات کیسے تھے تھوڑا سا بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو. انتظامات تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو نیشن ہے اور پھر دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے, ہر لحاظ سے کمپلیٹ انتظام تھے, بہت نہایت اچھے اعلی انتظام تھے, کہیں بھی آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آئی. ہر چیز کے لیے انہوں نے پہلے سے ایکسپلین کی ہوئی تھی, ہر چیز ای میلس کے اوپر, کمپیوٹرز کے اوپر, اور اسی طرح آپ کو بغیر کسی رکاوٹ کے آپ ہر جگہ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں. جو بھی سیکورٹی کے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو, آپ کی ایک ایک چیز چیک ہوتی ہے, اور جہاں پر آپ جا رہے ہیں وہاں کی پورا گائیڈ لائن گائیڈ کرنے کے لیے موجود ہے. تو انتظامات کے لحاظ سے کسی کمی کی صورت فیل نہیں ہوتی. جی آپ کو کیسے خیال آیا؟ آپ نے بتایا آپ بھی پہلی دفعہ گئے ہیں, تو کس طرح ذہن میں یہ چیز آئی؟ دیکھیں اس کانفرنس تو ہر سال ہوتی ہے, تو ہم بہرحال اخبارات میں پڑھتے ہیں, اس کی رپورٹس وغیرہ پڑھتے ہیں. کئی دفعہ دل کیا کہ بھئی اس میں جایا جائے, لیکن آپ کو پتا ہے اتنا فاصلہ ہے ڈسٹینس کا, 5-550 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور پھر انسان نے ہم وائس آف جرمنی کو چھوٹا سا مطلب چینل ہم چلا رہے ہیں, کوئی ادارہ تو نہیں ہے. تو اس سال کیونکہ کچھ ایسی کانوں میں پڑی تھی کہ بھئی یہ کمیونٹی پریس کا نام سنا تھا, یہ متعارف کروا رہے ہیں اپنے آپ کو, ان کے لیے اسپیشل ایونٹ کیا جا رہا ہے. تو اس سال کی وجہ سے میں اپنے آپ کو تیار کر لی اور یہاں آ گئے. چلیں بہت شکریہ خان صاحب. پر وقت جو ہے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے, وہ ہم نے کروا لیا تھا, تو ہمیں انویٹیشن آ گئی تھی. چلیں ہم نے سب انٹرویو کیا ہے ان کے جو وائس آف جرمنی کو پھر اس ہفتے کے دوران ہم چلائیں گے سب کے باری باری. چلیں بہت شکریہ خان صاحب, تھینک یو. ناظرین اصل میں چیز یہ ہے, اب یہاں پہ سوال وہی ہے کہ ہماری نہ گورنمنٹ کو فکر ہے نہ کسی اور کو فکر ہے, ہم اپنے مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں. حالانکہ اگر آپ یہاں پہ جس طرح ابھی خان صاحب نے رپورٹ دی ہے, کہیں ایسی کانفرنس ہوتی ہے, جائیں, کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے, لوگ ملتے ہیں. اگر کسی نے ترقی کرنی ہو, ہم تو اپنی تبلا سرنگی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کے اوپر کس طرح کنٹرول کرے. نہ ہمیں ان کے سندھ میں چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, پنجاب میں چلے جائیں, بچوں کی حالت دیکھ لیں, وہ جو وہاں پہ پڑھ کے آتے ہیں ان کے حالات دیکھ لیں. کسی کو کوئی جو آپ یہاں ان سے جب بات چیت کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ فارغ لوگ ہیں, پتہ نہیں کن اسکولوں سے یہ پڑھ کے آئے ہوئے. جب تک آپ انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح کے سیمینار یا جو بھی کانفرنس ہو اس میں حصہ نہیں لیں گے, اسی طرح جہالت میں زندگی گزاریں گے, اور وہ اس میں ہم ترقی کر لیں. ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک اسکول, وہاں پہ خواتین ہیں, وہ فحاشی کے اڈے بنے ہوئے اسکولوں میں, ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. اور ابھی جس طرح بتایا گیا خان صاحب نے کہ ایک صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اسکولوں میں بچوں کو کس طرح جنسی تشدد وغیرہ کا نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے, فکر کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عقل ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں پریشانی بے وقوف قوموں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دن کے لیے سفارت خانے سے کھانا پونی کے لیے بندہ بھیج دیا, اور اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ قوم کو ہوگا نہ اس کو ہوگا, اس کو بھی نہیں ہوگا. یہ ہے بدبختی اس قوم کی. کل ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ کسی کے دوست کے گھر, تو بات ہو رہی تھی کہ ایک طرف انگلینڈ میں یونیورسٹیاں بن رہی تھی, دوسری تاج محل بن رہے تھے. برباد کر دیا, تباہ و برباد ہر چیز کر دی. یہ تاج محل دیکھیں گے لوگ اور کہیں گے جی یہ بڑی محبت تھی. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں ہماری جہالت کا آغاز کہاں سے شروع ہوا, اور آج تک جہالت کی دلدل میں گھومتے جا رہے ہیں, نکل نہیں پا رہے. کیا بنے گا اس قوم کا؟ بیڑا گرک نظر ہوتا آ رہا ہے. مزید میرا خیال کتابیں جو وہ
چینجنگ بیجنگ کی، اپنی ہسٹری غائب کر دی، جو ہیرو تھے پاکستان کے ان کو غائب کر کے اپنی تصویریں لگا دی کہ بچوں کو یہ سکھائیں گے، اور جن کی تصویریں لگی ہوئی ہے وہ خود چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ جب کتابوں میں چوروں اور ڈاکوؤں کی تصویریں آ جائے گی تو پھر خاک ترقی کرنی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ سکیں۔